बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत से लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे। अब एक ही दिन में उन्होंने दो बयानात दाग दिए हैं। क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उनकी वापसी हो गई है? देखिए, वैसे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अब बदकिस्मती से न्यूज़ वैल्यू इतनी नहीं है कि उनके ऊपर एक अलहदा से वीडियो की जाए, लेकिन क्योंकि तज़किरा नवाज शरीफ का है और उनके 24 घंटे के दौरानिए में 2 बयानात हैं, उससे जुड़ी हुई एक और बहुत अहम चीज़ है। मियां साहब के एक दस्ते रास्त रहे शाहिद खाकान अब्बासी। ये बात जहन में रखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग आज उनके मुतल्लिक जैसी भी गुफ्तगू करें या वो नून लीग के मुतल्लिक जो भी गुफ्तगू करें, लेकिन एक वक्त तो ऐसा था ना कि जब शाहिद खाकान अब्बासी वॉज नवाज शरीफ चॉइस मुझे क्यों निकाला के बाद पीएम उन्हें नॉमिनेट किया था। यानी कि आप किसको आप वजारत उज़्मा का के ऊपर अपने बाद लगा देंगे जिस पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंकशाफ किया है। एक डिस्प्यूटेड बात थी, एक यूं समझ लें कि मुश्तरका तौर पे, वैसे तो इमरान खान के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात हैं मौजूद हैं, लेकिन एक जो इल्ज़ाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर है, यानी दोनों पर मिलाकर जो एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम है आज तक का, यानी उनकी 29-30 साल की या जितने भी अरसा हो गया उनकी पार्टी बने हुए, अब सवाल यह है कि क्या वो इल्ज़ाम दुरुस्त है। इसकी एक नई डायमेंशन खोली है शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, वो जल्दी में जिस तरह पैराए में आप गुफ्तगू करते हुए कह जाते हैं, वो कह गए फ्लो में, उसको ना उस फ्लो को किसी ने मीडिया पर वैसे डिस्कस किया, ना उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बात की, ना मैंने अदरवाइज कोई डिबेट होते ना ही नून ने इतराज किया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है, वैसे तो मैं आगाज में जिस तरह कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है, नून लीग ऑब्वियसली ये कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो थंब है या वो पिलर है जिसके ऊपर ये हुकूमत कायम है। जंग का डिज़ाइन वो बनाते हैं, बजट वो बनाते हैं, JF-17 थंडर भी उन्होंने बनाया था। कारे आईना गरी में टूटता जाता हूँ मैं कि एक मुद्दत से हूँ गोता जने बहरे फना, देखिए उभरे पे आखिर क्या गोहर लाता हूँ मैं। सही माइले मादूमी हस्ती हूँ जैसे रेग माल, दूसरों के जंग पर घिसता चला जाता हूँ मैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बताते हैं कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज द गाय बिहाइंड एवरीथिंग। यानी लाहौर की कोई बिल्डिंग को मुरम्मत करवाना हो, उसको इसलिए हालत में लहर, हाँ लहर, यानी कि लाहौर क्या है, लहर ये किस चीज का मुखफ़फ़ है, ये जो हेरिटेज, लाहौर हेरिटेज सकाफती वर्सा है, उसकी बहाली से लेकर जहाज़ों की मेमारी तक। हाँ, यानी कि और जंग में डिजाइन क्या होगा, हदायत क्या दी जाएगी, कैसे देगी वो, निगरानी कैसे। आज वो लतीफ़ा ये भी चल रहा है कि सदर पुतिन का तीसरी जंग अजीम के डिजाइन के लिए राब्ता किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, लेकिन मियां साहब ने कहा कि कुर्बानी तो बाद ईद के बाद, ईद कुर्बान के बाद जो है ना। तो जाहिर है कि उनकी पार्टी है, उनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कुछ कहती है, लेकिन सबको मालूम है, हकीकत तो सबको पता है कि डिसीजन मेकिंग अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात मौजूद हैं। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो लब कुशाई, अब जाहिर है कि अब शेराना बात हो ही गई, तो आज चलें इख्तिताम भी आज जो है वो मुझे याद दिलाइएगा, शेर पे करेंगे। वो शेर खैर मैं बहुत कहता हूँ, वो उबैदुल्लाह अलीम साहब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, वाह फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या, वाह मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या। फिर उसका एक शेर है कि जब देखने वाला कोई नहीं, बुझ जाओ तो क्या, गहना हो तो क्या। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब अगर गुफ्तगू करते हैं तो वो रिपल्स भी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि उनकी गुफ्तगू माजी के हवाले से, माजी के हवालों से बिल्कुल भरी होती है। वो उसके माजी में कैद हो गए, वो माजी के कैद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अफसोस की बात है ना, देखिए मियां साहब ने वो ट्रेन मिस कर दी है। जब आप एक ट्रेन जिसमें आप बेसिकली अपना फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, गोल्डन चांस जो आपके हाथ कि मियां साहब जो है वो अब कि वकूफ पजीर नहीं हूँ इसी जमाने में, मैं अपने आज में रहकर भी कल बनाता हूँ। सही। तो आप जब अपने उस दौर में जी रहे होते हैं, उस कंटेम्प्रेरी टाइम में आप जो कुछ कर रहे होते हैं, आप अपना फ्यूचर भी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो मियां साहब इस वक्त जो ख़ास तौर पर गुजरांवाला जलसे के बाद से अब तक उन्होंने जो कुछ किया है, जो रोलर कोस्टर राइड से वो गुजरे हैं, वो मियां साहब
کو تاریخ نے کیسے یاد رکھنا ہے، اب وہ لکھا جا رہا ہے، بڑے بڑے جلی حروف میں لکھا جا رہا ہے، جس کو جو لیگیسی آپ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو میاں صاحب کی لیگیسی معذرت کے ساتھ کہ کچھ اچھی نہیں ہوگی، ڈسپیوٹڈ بھی رہے گی، ان کے چاہنے والے یقیناً ان کو گلوریفائی کرتے رہیں گے، لیکن اب ان کے ماضی کے بھی بہت زیادہ چاہنے والے ان کے متعلق بہت سی گفتگو کرنے لگے۔ پہلے ذرا دونوں بیانات رکھ لیتے ہیں، پھر شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ، اور آخر میں مجھے شعر ضرور یاد کرا دیجیے گا۔ میاں صاحب کا پہلا بیان جو آیا نا کہ نون لیگ نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، چین کے ساتھ مل کر JF-17 دیا، میاں محمد نواز شریف۔ وہ آپ کو یاد ہے ان کا ایک بڑا مشہور تھا وہ ٹوما ہاک، جی اگر ٹوما ہاکا لے کے آئے تھے ہم، بلوچستان میں گر گیا تھا، وہ امریکہ نے مارا تھا، ریورس انجینئرنگ۔ نہیں اچھا کہانی تو یہی ہے، لیکن وہ ان کو بتانے کا انداز اتنا یعنی کہ تھا نا نائیو ٹائپ، یعنی کہ when you do not actually know، آپ کو جیسے معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ ایکسپلین کرنے کے لیے ایسے اشارے کرنے پڑیں کہ کیا لے کے آئے تھے، تو پھر آپ سوچ لیں مچھلیاں آپ تیرا رہے ہیں سمندروں میں، تو اس میں آپ کا کردار کتنا تھا وہ یہ پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال میاں صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے ایون فیلڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن جیتنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ PP 52 سمبڑیال کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں پہلے، لیکن انہوں نے جو کی ہے اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میاں صاحب نے کہا۔ تو میاں صاحب کی حکومت، میاں صاحب کے ڈیزائن سے چلنے والی حکومت جن ووٹوں پر کھڑی ہے، اس کے سیکٹری اطلاعات ندیم افضل چند، اجازت دیں تو ایک دفعہ پہلے پلے کر چکے ہیں ویڈیو میں، ایک دفعہ ذرا سنا دیں کہ ندیم افضل چند نے یہ جو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم کیسے جیتے ہیں الیکشن، اس پہ انہوں نے کیا ہے وہ ذرا سن لیں۔ ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے، یہ حقیقت ہے۔ بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جی، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے تو آپ جواب دے ہو۔ ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں، کہتے نہیں آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں۔ ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے، سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن، کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی۔ ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے، اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہے وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں۔ یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی کہنے نال چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھل پے، پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈل گئے۔ ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے، یہ حقیقت ہے۔ تو نواز شریف صاحب جس الیکشن کے جیتنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس پر ندیم افضل چند صاحب نے بتایا کہ وہ الیکشن میں کیا ہوا کہ نہ ہمیں ووٹ ملا، ریجیکٹ کر دیا نون لیگ کو، بلکہ ہمیں تو اس وجہ سے جو ووٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا کیونکہ ہم نون لیگ کو ووٹ دے کے بیٹھے ہیں، سپورٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ بہرحال میاں صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، پچھلی حکومت نے ملک کا برا حال کر دیا تھا۔ اب میاں صاحب کو کون بتائے کہ اس سے پچھلی حکومت بھی ان کی تھی، اس سے پچھلی حکومت بھی ان کی تھی، تو کون سی پچھلی حکومت کا؟ درمیان میں پاکستان کی تاریخ میں یہ ابھی 2 جماعتوں کی حکومت ہے نا، 2 جماعتوں کی حکومت ہے اس وقت مین، اور ساتھ میں کاف لیگ شامل ہے، آئی پی پی شامل ہے۔ 42 مہینے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نکال دینا، تو پرویز مشرف کے وقت کاف لیگ کی حکومت تھی، جی 7 مہینے کے اتحادی بیٹھے ہوئے، تو کاف لیگ اب ان کی اتحادی ہے۔ تمام حکومتیں اس ایک حکومت کے علاوہ میاں صاحب اور ان کی حکومت، شروع میں تو پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ بیٹھے تھے، بعد میں الگ ہوئے تھے، وہی پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ 2008 والی میں بھی ساتھ اکٹھے تھے، 2000، تو ساری حکومتیں صرف ایک ہی حکومت ہے، تو وہ ریفرنس دے دیا کریں کہ کون سی پچھلی حکومت نے حال برا کر دیا تھا، کیونکہ چھوٹے بھائی کی حکومتیں تھیں وہ نہیں، ایک جو پیچھے والی یہ حکومت 2022 سے آنورڈ حکومت، پھر درمیان میں وہ جو کاکڑ صاحب کی تھوڑی سی لانگش
وہ تھی حکومت، وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سینیٹر بن گئے، وہ وزیر اعظم تھے، بعد میں سینیٹر بن گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں اور کام کو ووٹ ملتا ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2018 سے 2022 تک نسبتاً کووڈ کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے کام جن کو میگا پروجیکٹس کہا جاتا ہے نا، بڑے بڑے ششکے تو کنکریٹ کے محل تو سڑکوں کے اوپر کوئی جال شال نظر آئیں، کوئی سریا استعمال ہوتا ہوا نظر آئے، کوئی تختیاں شختیاں، کوئی رنگ برنگی بسیں تو چلیں، وہ والا ماحول تو نہیں تھا نا۔ لیکن 2024 میں پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس میں بڑی چیزیں تبدیل ہوئی، نہ کھانے کھابے بریانی تو قیمے والے نان، تو جناب چکڑ چھولے تو چکن چھولے تو فلانے، اور جناب چائے، اور جناب ٹرانسپورٹ کا بندوبست، کارنر میٹنگ تو فلاں کرو۔ وہ ادھر تو لوگ کینڈیڈیٹس تھے ہی نہیں اپنے حلقوں میں، جو جیت کے اسمبلی پہنچے ہیں چلیں جو پہنچے ہیں، فارم 45 نہیں فارم 47 کے مطابق بھی جو پہنچے ہیں، ان کے تو نام بھی کسی نے نہیں سنے ہوئے تھے، کون جانتا تھا ان کو؟ مطلب شیر افضل مروت نام کب سامنے آیا آپ الیکشن؟ all of them they became MNAs۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ جناب ووٹ کو کام کو ووٹ ملتا ہے، سیاست کے ساتھ ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ نون لیگ نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا اور ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہم نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے تھے، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بہتر ہو رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، ہمارے زمانے میں 4 سال تک روپیہ مستحکم رہا، شرح نمو 7 کو چھو رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا، مسلم لیگ بتدریج اسے بہتر کر رہی ہے، ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے، ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر لندن کی ان کی جناب مصروفیات کیا ہوں گی یہ خبر آئی۔ پھر اس کے بعد خبر ایک اور آتی ہے میاں صاحب کی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب۔ اس پہ وہ آپ کو لطیفہ یاد آتا ہے کوئی؟ لطیفہ تو نہیں، 2 آج کی خبریں مجھے ضرور یاد ہیں کہ بہاولپور میں 2 معمر خواتین تھیں، ایک بھوک سے مر گئی اور دوسری کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ پھر ایک اور شہر کی خبر تھی کہ عید پر بچوں نے کپڑے اپنے والد سے مانگے، ان کو زہر دے دیا اور خود بھی خودکش کر لی۔ یہ تو پنجاب کے 2 واقعات ہیں صرف ایک۔ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں جناب، دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ بہتر ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کچھ کہ ماحول ہے، وہ ہے نا کہ گوالوں کے ہاں ایک خاتون کی شادی ہوئی تو اس کو ماں نے کہا کہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن وہاں پر تجھے جو ہے نا اسمیل وغیرہ کا مسئلہ ہوگا۔ اس نے 5-8 دن گزرنے کے بعد فون کیا، نے کہا سب چکا چک کر دیا، فٹ کر دیا، بہترین ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ وہ ماں ملنے کے لیے آ گئی اسی بھلیکے میں آ کے کہ حالات بہتر ہو گئے وہاں پہ، اب کوئی اسمیل نہیں ہے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ ہاں یہاں پہ وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، تجھے عادت ہو گئی ہے یہاں پہ رہنے کی۔ تو اس وقت ماحول ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ جب شہباز شریف کا شہباز شریف سے کمپیریزن کریں تو حالات بہتر ہوئے۔ اچھا، ہاں، یعنی شہباز شریف 1.0 سے جب آپ شہباز شریف 2.0 کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آبویسلی، بٹ کیا کچھ ہم نے کھویا ہے یہ ایک پھر علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے یہ گفتگو کی، نواز شریف صاحب کی ریلیونس یہی کچھ ہے کہ بس اب وہ یہ بیان انہوں نے دے دیا، لوگ ان کے نہ بولنے پہ اعتراض کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ان کو چھیڑتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بولا ہے تو کیوں بولا ہے، نہیں بول رہے تو کیوں نہیں بول رہے۔ بہرحال یہ نواز شریف از اے ویری کائنڈ آف یونیک انٹرسٹنگ کائنڈ آف پھلجڑی سبجیکٹ جو آپ کو پاکستان کی سیاست میں آف اینڈ آن ملے گا۔ البتہ نون لیگ یہ دعوے کرتی ہے، تمام بڑے بڑے فیصلے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب آ جائیں شاہد خاقان عباسی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور نواز شریف صاحب کے دست راست جن کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا۔ اب جو سب سے بڑا الزام آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان پر جو مشترک الزام ہے، مشترک الزام سب سے بڑا یہ ہے کہ 2018 میں الیکشن چوری کر نون لیگ کا۔ شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم کے عہدے سے اترے تھے، نون لیگ کے ٹکٹ پہ 2018 میں صداقت عباسی کے خلاف N57 سے مری سے لڑے تھے الیکشن، اور الیکشن ہارے تھے، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی دی تھی ری کاؤنٹنگ کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ پھر حلقہ N124 لاہور سے ضمنی انتخابات میں نومبر کے مہینے میں الیکشن جیت کر دوبارہ اسمبلی میں پہنچے تھے۔ وہ شاہد خاقان عباسی جی بتاتے ہیں کہ میاں صاحب ٹرین میں
بیسیکلی جو وہ ہے نا کہ آپ اپنی لیگیسی بناتے ہیں, آپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا, ایک تو ذمہ داری ان پر ڈالی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ درمیان میں ایک بات کر جاتے ہیں جس میں ایٹ لیسٹ شاہد خاقان عباسی کی سٹیج کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان کو اس سب سے بڑے ایلیگیشن سے ایگزونریٹ کیا گیا. سنیں ذرا. یہ ان کے فیصلے ہیں, وہ جو آج جماعت اقتدار میں ہے اس کے وہ روح رواں بھی ہیں, اس کے صدر بھی ہیں. ان کی حکومت وفاق میں بھی ہے, ان کی حکومت پنجاب میں بھی ہے, اور بلوچستان میں بھی ان کا حصہ ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پر آئے گی, ان پر آتی ہے, وہ سے مستثنا نہیں ہو سکتے. انہوں نے اپنا فیصلہ کیا, انہوں نے ہی, اور میں بالکل یہ بڑی اوپنلی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے, لیکن ان کی سیاست کا عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا, جب انہوں نے بورڈ کو عزت دو کی بات کی, جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی. یہ ان کی سیاست کا عروج تھا. انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا, تو اس الیکشن میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے یو ٹرن کیوں لیا ویسے؟ نہیں, یہ وہی جانتے, میں مجھے اس سے واقفیت نہیں ہے. میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا ایسی مجبوری تھی. بہرحال یہ وہی ان کے فیصلے ہیں, اور پھر انسان کو موقع ملتا ہے. اگر 8 فروری کو میاں 2024 کو میاں صاحب کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے, تو آج ملک کے حالات مختلف ہوتے. کیونکہ یہ نئی بات نہیں, ہم 88 میں بھی ہارے تھے, ہم 93 میں بھی ہارے تھے, ہم 2002 میں ہارے تھے, ہم 2008 میں ہارے تھے, ہم 2018 میں بھی ہارے تھے. تو یہ ایک موقع ملتا ہے ایک فیصلہ کرنے کا. انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا, یہ ان کا اپنی مرضی ہے, لیکن اس کے جو اثرات بھی ان پر ہی پڑیں گے. دیکھیں, شاہد خاقان عباسی نے جو کہا ہے نا کہ ہم 2018 میں بھی ہارے تھے, لیکن دھاندلی تو ہوئی تھی 2018, 2013 میں بھی ہوئی تھی, 8 میں بھی ہوئی تھی. اس میں سب سے بڑا ٹیسٹ آپ کے پاس خواجہ آصف کی سیٹ ہے. دیکھیں, ہر الیکشن جو ہے اس میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اسکیل کی, 24 کا اسکیل اور 18 کا اسکیل. دیکھیں, یہ تو یاد ہے نا سب کو کہ جہانگیر ترین طیاروں میں جاتے تھے, جھنڈے پہناتے تھے, وہ جوائننگ تھی, سب کچھ تھا, لیکن پریکٹیکلی نون لیگ الیکشن ہاری, اور ایک فیوریبل اداروں کی اپیرنٹلی نظر آتی تھی. وہ سارا معاملات تھے, ماحول تھا, ایک مخصوص حالات کی طرف ہی جاتے ہیں نا. تو وہ اب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف 2018 کا الیکشن بھی ہارے. اچھا, شاہد خاقان عباسی نے تو یہ بات کہہ دی, میں ذاتی طور پہ نون لیگ کے بہت سے ایسے لوگوں کا نام بھی بتا سکتا ہوں, اور وہ ان کا کیڈر بھی کیسا ہے آپ کو معلوم, جنہوں نے میاں صاحب کو 2024 کے 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ مشورہ دیا تھا جی کہ ہمیں اپنی عمران خان کو حکومت تسلیم کرنی چاہیے, عمران خان کو حکومت بنانے دیں, ان کے حالات اسٹیبلشمنٹ سے. اور یہ شاید اسی طرح ہوتا بھی کہ جتنی لڑائی ہے, جتنی دوریاں ہیں, جتنی غلط فہمیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان, انہوں نے ان کو چلنے نہیں دینا. اکانومی کا جو حال تھا, امن و امان کی جو صورتحال, ہم حالات جس نہج کے اوپر آ چکے ہیں, یہاں سے آگے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی ہے, 8-10 مہینے کے بعد ہم پاپولر ہو جائیں گے, ہمارا بیانیہ چلنے لگ جائے گا, عمران خان دھڑام سے گر جائے گا. عمران خان کی حکومت, وہ تو خود جیل میں ہے, کوئی بندہ بھی بیٹھ کے, لیکن وہ تھوڑا سا بھی خوف کا پیریڈ کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو یہ نہ ہو کہ کوئی بدلہ اور وہ جو ہم کر چکے ہیں یا جس کہانی کا ہو چکا ہے تو وہ نتیجہ نہ نکلا ہے. جاتے جاتے شعر جو ہے وہ میں نے سنا, جاتے جاتے تو میں کچھ اور بھی میاں صاحب بیانات دے رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن نیشن اخبار میں صبح کے وقت مجھے فون آیا. اب سارا عالم ہمارے ایڈیٹر تھے, ریزیڈنٹ ایڈیٹر, انہوں نے مجھے میرے اوپر چڑھائی کر دی کہ کیسے کاف لیگ کے رپورٹر ہو. I'm talking about 2007 میں نا, کیسے کاف لیگ کے رپورٹر ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ چودھری شجاعت حسین کا بیان دیکھے. انہوں نے کہا پرویز مشرف کو وردی میں دوبارہ الیکٹ کروانا ہے, فلاں موضوع پہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, نواز شریف کے حوالے سے تابڑ توڑ بیانات دیے. میں نے کہا یہ تو بڑی مسنگ ہے. تو میں نے ان کے جو, اب نام میں لینا مناسب نہیں ہے, جو ان کا میڈیا کو ڈیل کرتے تھے, میں نے کہا یار میں کاف لیگ کور کرتا ہوں, آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ چودھری شجاعت صاحب اتنی اہم موضوع پہ گفتگو کریں. تو انہوں نے کہا عیسیٰ بھائی آپ کے خیال میں چودھری صاحب جو ہیں وہ اکٹھے اتنی باتیں اتنے موضوعات پہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا چند صحافیوں کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اپنی مرضی سے بیان چلا دیتے ہیں, موضوع کے اوپر اچھی اچھی باتیں کیا دیا کریں ان کی طرف سے. تو میاں صاحب جو ہیں مختلف موضوعات جو سیف ایریاز تھے
اس میں انہوں نے لب کشائی کر دی. لوگ سننا چاہتے تھے کہ انڈیا کے حوالے سے, مودی کے پانی کے حوالے سے, نریندر مودی کے حوالے سے, وہ جو جا کے ان کے لوگ ایئر کرافٹ کیریئرز پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان پر پرمانو ہتھیار, لڑاکو ومان, وہ فلانا ہتھیار, یہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جو پاکستان کا پانی روکنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں, ان کے اوپر لب کشائی کریں. یہ جو آپ نے بات کی ہے جو 2017 تک کی کیسٹ ہے, یہ تو لوگ سن چکے ہیں نا, اور اس کی بنیاد پہ آپ کو 2018 کے بعد والے فیز میں آپ پاپولر بھی ہوئے ہیں اسی بات پہ, یہ کیسٹ سنا کے. لیکن اس کے آگے بھی زندگی کنٹینیو رہی. 2025 سب ہنسی خوشی 2017 میں رہ گئے. کہانی کے اختتام پہ ختم شد نہیں لکھا ہوا تھا, دی اینڈ نہیں تھا کہانی. اس کے بعد بھی چلی بار وہ میاں صاحب کے حوالے سے تو ہم اکثر وہ شعر واسطی صاحب کا نا, شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. تو نواز شریف صاحب بقول شاہد خاقان عباسی وہ اس میں تمام تر ذمہ دار ہیں, اور یاد رکھا جائے گا ان کی لیگیسی یہی ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.